स्टेज पे तशरीफ फरमा चेयरमैन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, डायरेक्टर्स ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मॉडरेटर्स और यहाँ मौजूद सभी पेरेंट्स और बच्चे ज़रूर बताइएगा। वहाँ पे सिविल सुपरवाइजरी कोर्सेज के, प्लम्बिंग के, इलेक्ट्रिशियन के कोर्सेज है। जो नैक यहाँ पर है वो अकबर साहब की बहुत कड़ी मेहनत के बाद यहाँ सेंटर खोला गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 2000 से ज़्यादा वहाँ से स्टूडेंट्स कोर्स कर चुके हैं और 20,000 22,000 के सैलरीज पे एम्प्लॉय भी हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवैसी ग्रुप ऑफ स्कूल्स का बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है, ना कि हैदराबाद में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसकी मिसाल दी जा रही है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की कि उन्होंने मुझे ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में खिदमत करने का मौका दिया और इंशाअल्लाह ताला आगे भी खिदमत करने का मौका देंगे। तो बहुत मेहनत करेंगे हम लोग सब और ओवैसी स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस को ना सिर्फ हिंदुस्तान के बट वर्ल्ड मैप में इंशाअल्लाह हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा जनाब सलीम बेग साहब, मौजूद रुकन बल्दिया मज़हर सिद्दीकी साहब, साबिक़ रुकन बल्दिया वो सरगरम मजलिसी क़ायद जनाब अजीज़ अहमद साहब, डायरेक्टर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जनाब नसीर ग़यास साहब, डायरेक्टर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मोहतरमा रुबीना साहिबा, मौजूद रुकन बल्दिया, जनाब सादत अली अकबर साहब, CEO अरुसलाम कोऑपरेटिव बैंक, डायरेक्टर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जनाब वाहिद अरशद साहब, डायरेक्टर इसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, अराकीन बल्दिया, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत मां पर्दा नशीन मां और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं और आप सब की दुआओं का नतीजा कि हर साल की तरह इस साल भी तालीमी साल के आगाज के सिलसिले में ख्वाहिशमंद तुलबा और तालिबात की खानदानी की तकरीब का अमल में लाया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते कि स्कूल जो ये जमाल कॉलोनी रियासत नगर का जहां आप और हम बैठे हैं, इसका आगाज करीब 6 बरस का अरसा गुजर चुका और अब हम 7 बरस मुकम्मिल करने के बाद 8वें साल में दाखिल हो रहे हैं। वक्त इतनी तेजी से गुजरता है कि कब गुजर गया, कैसे दिन खत्म हो गया और फिर सुबह कब आई
ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مجلس اتحاد المسلمین صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی یا صرف جذباتی تقاریر یا جذباتی نعرے نہیں لگتی، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے میدان میں سرگرمی کے ساتھ عوام کی خدمت کی، عوام کے دکھ میں، عوام کے درد میں، ان کے درمیان میں رہتے ہوئے جماعت کے لیے عوام کے دل میں ایک مقام اور محبت کو پیدا کیا۔ لوگ یہی کہتے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین صرف جذباتی تقاریریں کرتی ہے۔ ہم پہ الزام لگانے والوں سے میں یہ کہوں گا کہ آئیں اور اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں کہ ہمارا کام کیا ہے، ہمارا کام کتنا ہے اور ہمارے کام کی کامیابیاں کتنی ہیں۔ الزامات تو ہر وقت لگتے رہے، تنقیدیں تو ہوتی رہی، اور آج بھی مجلس اتحاد المسلمین پر جاہل اور ناسمجھ لوگ پھر انگلیاں اٹھا کے تنقیدیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے ہی دانشمند و قابل سمجھتے ہیں، اور مجلس کی جدوجہد اور کوشش پر الزامات لگاتے ہوئے شاید وہ اپنی نفرت کو تسکین پہنچا رہے ہیں، یا ان کے دلوں میں جماعت کے لیے جو نفرت ہے اس نفرت کو خوش کر رہے ہوں گے۔ اگر مجلس اتحاد المسلمین تنقید اور الزام پرواہ کرتی تو شاید مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ہی نہیں ہوتا۔ اگر مجلس تنقیدوں اور الزام پرواہ کرتی تو نہ آج مجلس ہوتی، نہ مجلس اتحاد المسلمین دفتر دارالسلام ہوتا، نہ مجلس کی کامیابیاں ہوتی، نہ مجلس کے تعلیمی ادارے ہوتے، نہ مجلس اتحاد المسلمین کے دواخانے ہوتے، نہ ہی یہ بلند عمارت ہوتی، نہ یہ مدرسے ہوتے۔ مجلس کی تاریخ رہی ہے کہ ہر دور میں مجلس پر الزام لگایا گیا، مجلس پر تنقید کی گئی، لیکن فخر ملت رحمان نے کبھی بھی تنقیدوں کی پرواہ نہیں کی۔ جب آج سے 59 برس پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ہوا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ تخت لٹ چکا، تاج لٹ چکا، عزتیں لٹیں، عصمتیں لٹیں، جاگیریں لٹ گئیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جانے گوا بیٹھے مسلمان، کنووں میں پانی کم، لاشیں تیر رہی ہیں، اور ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن گئے۔ اتنی تباہی ہوئی، کیا یہ بس نہیں ہے کہ پھر مجلس بنا رہے ہیں، کہنے والوں نے کہا تھا۔ لیکن فخر ملت علیہ رحمہ نے 59 برس پہلے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہماری اپنی آواز ہونی چاہیے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارا مرکز سیاسی ہونی چاہیے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہماری جماعت ہونی چاہیے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے نمائندے ایوانوں میں جانی چاہیے۔ تو آج مجلس اتحاد المسلمین نے 59 برس پہلے جو کہا
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی سیاست میں مجلس اتحاد المسلمین اور حیدرآباد اپنی ایک علیحدہ شناخت اور منفرد پہچان بنانے میں کامیاب ہوا۔ اگر ہم اس وقت لوگوں کے الزامات کی پرواہ کرتے اور مجلس کا احیا نہیں کرتے تو کیا آج حیدرآباد میں کیا ہماری جو شان ہے، جو شوکت ہے، جو عظمت ہے، جو طاقت ہے، جو اتحاد ہے، کیا وہ ساری چیزیں حاصل ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ آج ہندوستان کا تو کیا حال ہے، ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کا کیا حال ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سارا ہندوستان ایک طرف ہے اور حیدرآباد کا مسلمان ایک طرف ہے۔ ہم اپنی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اپنی جماعت کی وجہ سے ایک بے باک زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ممکن ہوا؟ مجلس کے احیا کی وجہ سے ہوا۔ اور اگر اس وقت تنقیدوں کی پرواہ کرتے تو شاید مجلس کا احیا نہ ہوتا، دارالسلام حاصل نہ ہوتا، میڈیکل انجینئرنگ کالج یا دواخانے نہ ہوتے، شاید اگر اس وقت مجلس کا احیا نہ ہوتا تو آج اکبر الدین اویسی بھی آپ سے مخاطب نہ ہوتا۔ یہ جماعت کا طفیل ہے، غریب مسلمانوں کی دعائیں ہیں، ان کا اعتماد کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقت بن کو بھر رہی ہے۔ الزامات تو لگتے رہے ہیں اور لگتے رہیں گے، ہم الزامات کی پرواہ کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اگر عزم ہے، ارادہ ہے، ہمت ہے، جوش ہے، فضاؤں میں پرواز کرنے کا، بلندیوں کو چھونے کا، تو مجلس اتحاد المسلمین ان بلندیوں سے نیچے گرنے کے خوف میں بلندیوں کو اور فضاؤں میں اڑنے کی حسرت کو نہیں بھولتی۔ مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت ہر حالات سے مقابلہ کرتی رہی ہے اور اپنے دشمن سے بھی مقابلہ کرتی آئی۔ آج ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کیا حال ہے ہندوستان میں۔ آج ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ جو ذات پات میں بٹے ہوئے تھے، جو عقائد میں بٹے ہوئے تھے، آج وہ سب ایک ہو گئے ہیں، اور جن کا کلمہ ایک، جن کی قرآن ایک، جن کے رسول ایک، جن کا اللہ ایک، آج وہ ایک نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کو رسوائی کا سامان مل رہا ہے ہر راستے میں۔ اگر ہم منظم ہوں گے، متحد ہوں گے، ایک مرکز سیاسی پہ آئیں گے اور جس کا کام اس کو کرنے دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ نے اگر ہم کو رہنما بنا کر رہنمائی کرنے کے منصب پہ فائز کیا ہے تو ہم دیانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ ملت اسلامیہ کی رہنمائی کریں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین جھوٹوں بےمانوں کا ٹولہ نہیں، مجلس اتحاد المسلمین غیور مسلمانوں کے عزت کا نام ہے، اور اخلاص کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ اپنے آخرت کا سودا سمجھ کر کام کرنے والوں کی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ مجلس نے کام کیا۔ کون ہے جو ہمارے کام سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ آؤ، چیلنج کرتا ہوں میں کہ آؤ ہم سے بتاؤ کہ تم نے کیا کام کیا۔ زندگی پوری ختم ہو گئی صرف 4 اوراق کو نکالنے میں، اور زندگی پوری صرف ہو گئی چندوں اور زکوٰۃ میں اپنے زندگی کو گزارتے گزارتے۔ مجلس اتحاد المسلمین چندوں اور زکوٰۃ پر کام نہیں کرتی، مجلس اتحاد المسلمین عوام کے دعاؤں اور اعتماد اور محبت کے ذریعے کام کرتی ہے، اور دلوں میں مجلس اتحاد المسلمین ہے۔
آج وہ تنقید کرنے والوں سے میرا سوال ہے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ اپنے آبا و اجداد کے مدفن کی بھی حفاظت نہیں کر سکے تو تم ملت اسلامیہ کے مستقبل کی کیا حفاظت کرو گے؟ آج صرف الزام، ارے آج جب 59 برس پہلے مجلس کا ہیا ہوا تو ایک ٹوٹا قلم، ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی ہم کو نہیں ملا تھا۔ 59 برس میں ہم نے ہزاروں کروڑ کے اثاثے بنا دیے مجلس کے نام پہ، ملت اسلامیہ کے نام پہ، مسلمانوں کے نام پہ۔ مجلس کا 59 برس پہلے جدوجہد کا کام کا آغاز اور یہ کارواں کا آغاز اسی سرزمین سے ہوا تھا، اسی چندرائن گٹے کے پسل منڈے اور اسی علاقے سے ہوا تھا۔ 59 برس پہلے اسی سے ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ فخر ملت علیہ رحمان نے اسی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، شاید اس جگہ پر بھی ہمارے مسلمانوں نے سجدہ کیا تھا ہوگا 2 مارچ کے جلسے میں جب مجلس کا ہیا ہوا تھا۔ اس دور سے لے کر آج تک مجلس کام کر رہی ہے۔ آج بھی فخر ملت عبد الواحد اویسی صاحب کے باغ کا بنگلہ پیچھے یہاں پہ موجود ہے، جہاں سے یہیں سے آغاز ہوا تھا مجلس اتحاد المسلمین کا۔ ہم نے کام کیا اور آج اپنے کام کے نقوش کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اور یہ یاد دلاؤں کہ اکبر الدین اویسی صرف جذباتی تقاریر کے لیے مشہور نہیں ہے۔ اکبر الدین اویسی اگر شہرت رکھتا ہے تو معصوم ہاتھوں میں قلم تھمانے کے لیے شہرت رکھتا ہے، تو اکبر الدین اویسی معصوم نظروں کے سامنے کتاب تھمانے کے لیے، کتاب دینے کے لیے شہرت رکھتا ہے، تو معصوم کھانوں پہ کتابوں کے بستے کو تھمانے کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ بتاؤ کہ کون سا ایسا MLA ہے ہندوستان میں، کون ہے وہ ایسا سیاستدان جو اپنی عوام کے لیے روڈ، موری، ڈرینج، پانی کے علاوہ تعلیم پر توجہ دے رہا ہے، جو اپنی ذاتی صرفے سے کام کر رہا ہے؟ ارے لوگ تو عوامی زندگی میں آتے ہیں پیسے بٹورنے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، لیکن اکبر الدین اویسی پیسہ بٹورنے یا دولت کمانے کے لیے نہیں آیا ہے، صرف اور صرف آپ کے خدمت کے ذریعے نیکیوں کو بٹور کر اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم آئے ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ عمارت یہاں کھڑی ہے، اگر میں چاہتا 5.5-6 کروڑ روپے سے زائد کی عمارت ہے، چاہتا تو ایک بنگلہ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے بنا لے سکتا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہماری قوم کو علم کی ضرورت ہے۔ آج نشیمن نگر میں سکول ہے، یہ جمال کالونی میں ہے، حافظ بابا نگر میں ہے، اور نرقی پھول باغ میں ہے، امبر پیٹ میں ہے، بلہ گڑے میں بن رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ سال نہیں، آئندہ سال سے سکول، جونیئر کالج، ڈگری کالج، پوسٹ گریجویشن کالج اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بن رہا ہے۔ قریب 2 لاکھ اسکوائر فٹ کی بڑی عمارت بن رہی ہے وہاں پہ، قریب 26 کروڑ روپے کی لاگت سے بن رہی عمارت۔ آج لوگ پیسے بٹورتے ہیں، پیسے کماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ارے اکبر الدین اویسی یہ عمارتیں آپ کو دے کر جا رہا ہے، اور رہتی دنیا تک جب تک یہ عمارتیں کھڑی ہیں، اس میں جو بچے علم حاصل کریں گے وہ بچوں کے علم کے حاصل کے ذریعے شاید اللہ سبحانہ وتعالی میرے گناہوں کو معاف کر دے گا اور مجھے شاید جنت میں مقام عطا کرے گا۔ سوچ کر کام کرتے ہیں، اور پھر بلہ گڑا ہو جانے کے بعد انشاءاللہ تعالی آئندہ سال سے سلالہ بارکس میں بھی ایک مدرسہ تعمیر ہوگا، وہاں پر بھی 2000 گز زمین سلالہ میں نے خریدی ہے۔ انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی اسکول بنائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی کو بارکس والوں سے کچھ غصہ ہے یا کچھ ناراضگی ہے، ہرگز قطعی نہیں
رہی ہے بارکس والوں سے، میں اس اسکول کے ذریعے بارکس کے بچوں کو، وہاں کی بچیوں کو تعلیم دے کر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ چند عناصر تھے جنہوں نے میری جان لینے کی کوشش کی، لیکن پورا بارکس یا سلادہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں، ان کے دلوں میں بھی ہمارے لیے محبت ہے، تو ہم پلٹ کر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا عمل ہے۔ وہاں پر بھی ایک اسکول ہوگا، اور پھر مالیگاؤں میں بھی ہم نے زمین خریدی ہے، ناندیڑ میں بھی خریدی ہے۔ ایک تعلیم کا انقلاب برپا کرنا ہمارا مقصد ہے، کیونکہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ اگر ہم زندگی میں کچھ کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کامیابیاں صرف اور صرف علم کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آج مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں پچھڑا ہوا ہے، پیچھے ہے، کمزور ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی دولت نہیں، تعلیم کی اہمیت نہیں۔ ارے اگر ہمارے پاس علم آ جائے گا تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہم سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھے گی۔ صرف علم نہیں ہے ہمارے پاس، آج یہی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ آج مجمع ہے، اتنی خواتین ہیں، اتنے نوجوان ہیں، اتنے بزرگ ہیں، اتنے مرد اصحاب ہیں، لیکن ایک وقت یہ بھی تھا، آج سے 8 برس پہلے جب ہم نے اس اسکول کا آغاز کیا تھا تو مظہر صدیقی صاحب، سلیم بیگ صاحب، روبینہ محترمہ صاحبہ، یہ سب مل کر مساجدوں سے اعلان کرواتے تھے کہ آؤ اسکول میں داخلہ لے لو، آؤ فری اسکول ہے، بچوں کو پڑھاؤ۔ تو یہ اسکول میں ہمارے پاس 100 نشست تھے تو صرف بمشکل 25 یا 30 بچے پڑھنے کو آئے تھے۔ پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے کہ آج یہاں پہ بچے نہیں آ رہے۔ اتنی فکر تھی مجھے کہ اتنی بڑی عمارت بن گئی لیکن پڑھنے کے لیے بچے نہیں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا تھا اور آج کیسا ہو گیا کہ تعلیم کے لیے ہم نے جو پیغام دیا تھا اس پیغام کو گھر گھر پہنچانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اور دنیا کو ان ہیروں کی چمک کے سامنے آنکھوں کو بند کرنے پر مجبور کریں گے۔ یہ ہمارا عزم، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ موقع چاہیے اور موقع ملے گا تو ہمارے پاس صلاحیت ہے، قابلیت ہے، لیکن ہم کو موقعوں سے محروم رکھا گیا، ہم کو موقع نہیں ملا، اس لیے ہمارا ہے، اور وہ موقع مجلس آپ کو فراہم کرے گی۔ ایک پتھر کو کوئلے کی کان سے نکال کر ہیرا بنانا ہمارا کام ہے، کیسے پتھر کو تراشنا وہ ہم جانتے ہیں، پتھر سے کیسی چمک نکالنی چاہیے وہ ہم جانتے ہیں، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں، اور ہم کام کریں گے۔ اگر آج اس حیدرآباد نے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو اویسی برادران جیسی قیادت دی، مجلس جیسی قیادت دی، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ 20 برس میں یہ اویسی اسکول آف ایکسلنس ہندوستان کو IAS دیں گے، IPS دیں گے، IRS دیں گے، IFS دیں گے انشاءاللہ۔ ہم کریں گے وہ کام، اور وہی کام کرنے کا جوش ہے، جنون ہے، جذبہ ہے، ایک طلب ہے جو ہم میں جانتا ہوں کہ میں آپ لوگ کا بہت وقت لے رہا ہوں، لیکن وقت اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ وقت کا تقاضا ہے
کہ ہماری آواز آپ کے کانوں تک جائے، نہیں تو پھر آج بہت بڑے منصوبے بن رہے ہیں کہ کس طریقے سے ملت کے شیرازے کو بکھیر دیا جائے، ایک منصوبے بن رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو بانٹ دیا جائے۔ مسلمانوں کی کمزوری اور بٹنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے دشمن، ہمارے قاتل آج ہم پر مسلط ہو گئے۔ تو اس لیے میں آپ کا وقت لیتے ہوئے آپ سے یہی کہوں گا کہ تعلیم پر توجہ دیجیے۔ ہم نے ٹینتھ کے لیے بھی کلاسز منعقد کی تھی یہاں پر ہمارے سارے اسکول میں، انشاءاللہ آئندہ سال بھی ہوگا، اور ہم نے اعلان کیا ہمارے 10 کے کوچنگ کلاسز میں 8 اور 8.5 جو بھی اس کورس کرے گا ہم اس کی آگے کی تعلیم کے جو بھی فیس ہوگی انٹرمیڈیٹ کی وہ ہم دیں گے، ہم ادا کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں اور پھر انٹرمیڈیٹ میں اگر وہی لڑکے جن کو ہم نے اسپانسر کیا ہے اگر وہ پھر سے 70 یا 75% لائیں گے تو گریجویشن کی ساری تعلیم کا بھی اسپانسرشپ ہم کریں گے، اور پھر وہ 10th میں 8.5، انٹرمیڈیٹ میں 75، گریجویشن میں پھر 70 لانے والے بچوں کو ہم اٹھائیں گے، اور میں ایک بہت بڑا ایک سینٹر بنا رہا ہوں جہاں پر بچوں کو ہم یہ جو پک کریں گے انٹر میں اور گریجویشن میں 70% رہیں گے، ان کو سال 1.5 سال یا 2 سال کے لیے میں اپنے پاس رکھوں گا ان بچوں کو، اور 2-3 سال تک ان کو تیار کروں گا، تیاری دوں گا تاکہ وہ سول سروسز کے امتحان کو کریک کر سکے، پاس کر سکے، IAS IPS IFS بن سکے۔ یہ ہمارا منشا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے کام ہو، بنیادی سطح سے کام ہو، نیچے سے کام ہو، اور آج سیاسی میدان اسمبلی میں مسئلے کے حل کے لیے جدوجہد کرتا ہوں، حکومت وقت تیقن دیتی ہے، اعلان کرتی ہے کہ ہاں اکبر صاحب ہم یہ کام کریں گے، لیکن وہ بڑے عہدیدار جو بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہیں ہم سیاسی جدوجہد کی کامیابی کو ختم کر دیتے ہیں، قانون بتا کر، قاعدہ بتا کر، اصول بتا کر نہیں کر سکتے کہہ کر۔ تو اس لیے سیاسی میدان میں اکبر اویسی لڑے گا اور بیوروکریسی کے میدان میں اور ایک میرا بھائی بیٹھے رہے گا، تو ہماری جنگ، ہماری جدوجہد کامیاب ہو جائے گی۔ یہ ہمارا مقصد ہے، یہ چیز کو سوچ کر ہم کام کر رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا، یہاں کی خواتین سے کہوں گا کہ بہت خوشائن بات ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دی جا رہی ہے، اور مجھے یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ آئندہ 5-10 برس میں سب سے پہلی IAS IPS اگر شہر حیدرآباد و پرانے شہر سے نکلے گا کوئی تو وہ لڑکا نہیں، انشاءاللہ لڑکی ہوگی پرانے شہر کی جو نکلے گی۔ لڑکیوں میں تعلیم کا بہت بڑا رجحان پیدا ہو چکا ہے۔ میں یہاں بیٹھے خواتین سے، ماؤں سے، یہاں بیٹھے والد سے، والدین سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ خدا را عورت کو بوجھ نہ سمجھو، عورت یا لڑکی کو بوجھ نہ سمجھو۔ لڑکی ضرور ذمہ داری ہے تو لڑکا بھی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری صرف اپنی بچی کی شادی نہیں ہوتی، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کے شادی کے ساتھ ساتھ شادی سے پہلے لڑکی کو قابل بنانا، نیک بنانا، علم کے زیور سے آراستہ کرنا، اس کو ایک ایسا ہنر دینا، اس کو گریجویٹ بنانا، ڈگری دینا، تاکہ خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی ایسے وقت آئے کہ شوہر چھوڑ دے یا شوہر کا انتقال ہو جائے
تو وہ لڑکی پریشان حال بھٹکے نہیں. اگر علم ہوگا، فن ہوگا، ہنر ہوگا، ڈگری ہوگی، قابلیت ہوگی تو وہ عورت دنیا کے کسی بھی مصائب و مشکلات کے حالات میں مقابلہ کر سکتی ہے. کسی کے سامنے جا کر اس کو ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی بہن گھروں میں برتن مانجے یا جھاڑو دے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر گھر کی بچی کے ہاتھ میں قلم ہو، کتاب ہو، ہنر ہو اور وہ قابل بنے بد سے بدترین مقابلہ کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو. یہ چیز آپ لوگوں کو کرنی چاہیے. لڑکیوں کی ذمہ داری ہے لیکن لڑکیوں کی تعلیم توجہ دیجیے. آج ہمارے اسکول میں جتنے ٹیچرز ہیں ان میں 100% لڑکیاں ہیں، قابل ہیں، پوری MBAs ہیں، یہاں بڑے بڑے اچھے لڑکیاں ہیں، پرانے شہر کے ہی ہیں، اسی بستیوں میں رہنے والی لڑکیاں. آپ بتائیے کہ قریب 300 ٹیچرز ہمارے اسکولز میں ہیں، 300 خاندان روزگار بھی ملا تو ہزاروں گھروں میں علم کے روشنی بھی منور. یہ کتنا بڑا کام ہے دیکھیے. تو آج میں آپ سے کہوں گا کہ تعلیم پر توجہ دیجیے، علم کو حاصل کریے. ریزیڈنشل اسکولز کھل رہے ہیں، اس میں داخلہ لیجیے. حکومت اپنے ریزیڈنشل اسکولز میں کھانا، کپڑا، کتابیں، قلم سب فری دے رہی ہے. بلہ گڑے میں آئے ہیں 2 مدرسے، یہاں تالاب کٹے میں آئے ہیں 2 مدرسے. آپ ان مدرسوں میں داخلہ، بابا نگر میں بھی میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہاں پر بھی آئے گا. داخلہ لیجیے، علم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں. یہ ضروری ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو پھر جہالت کا خاتمہ نہیں ہوگا. بے شک بہت سے خواہش مند ہیں، درخواستیں آئی ہیں، ہمارے پاس نشستیں 100 ہے، لیکن سب سے پہلے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کا ایک اصول ہے کہ سب سے پہلے ہم یتیم بچے جتنے آتے ہیں درخواست میں ان کو داخلہ پہلے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر معذوری ہے تو ہم ان کو دوسرا داخلہ دیتے ہیں. اس کے بعد سب کے لیے کھولتے ہیں. میں بولنا نہیں چاہتا، اگر بولوں گا تو اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. جو اور اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر چکی ہے یا کسی عورت کو شوہر نے چھوڑ دیا ہے، تنہا اگر کوئی عورت ہے اور اس کے بچے ہیں تو ہم ان کے لیے بھی ایک کوٹھا رکھے ہیں، ہم ان کو بھی دیتے ہیں، باقیوں کو دیتے ہیں. ہمارا یہ ایک سسٹم ہے، ہم اس کے ذریعے کام کر رہے ہیں. اور پھر ان کو نہیں ملا، ہمارے ٹیچرز، ہمارے پرنسپل، ہمارے مظہر صدیقی صاحب، سلیم بیگ صاحب، یہ لوگ مل کر سرکاری مدارس میں جن کو نہیں ملا ان کو شریک کرانے کی ذمہ داری ہر سال لیتے ہیں. اس سال بھی، اور یہاں ریاست نگر میں انگلش میڈیم کا بھی اسکول ہے، سرکاری اسکول ہے، اردو میڈیم بھی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، آپ وہاں پڑھیے، تعلیم کو مت چھوڑیے، حاصل کریے، علم حاصل کریے. میں سال سابقہ سال، اب یہ مارچ میں یہ سال ختم ہو جائے گا، 11 کروڑ روپیہ دیا ہے صرف کس چندرائن گورنمنٹ سکولز کو اچھا کرنے کی منظوریاں آئی ہیں. 11 کروڑ روپیہ، اور وہ اس سے سکولز بہتر ہوں گے. اور انشاءاللہ اس سال بھی ارادہ ہے کہ اور 5 کروڑ روپیہ میں منظور کرواؤں گا سرکاری مدارس کی ترقی کے لیے. ہماری کوشش ہے کہ مدارس اچھے ہوں. یہ کام صرف ہم اپنے عمارتوں کو تعمیر کر کر خاموش نہیں بیٹھ رہے ہیں. میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری ریاست میں سب سے اچھے سرکاری مدارس، سرکاری اسکول اگر کہیں ہیں تو وہ چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی میں ہے. الحمدللہ درگاہ برتن شاہ صاحب کی زمین یہ مین روڈ پر پرانے پولیس اسٹیشن کے بازو میں کھلی ہے.
یہ اعلان کرتے ہوئے مجھے مسرت ہو رہی ہے کہ اس کھلی آراضی پر گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور کمرشل ملگیاں اور دکانوں کو دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 7 منزلہ عمارت بن رہی ہے جہاں پر ایک بڑی اسکول کی بلڈنگ، بڑی کالج کی بلڈنگ 21 کروڑ روپیہ منظور ہوا ہے حکومت کی جانب سے، وہاں پہ عمارت بنے گی۔ اگر کوئی دوسرا ایم ایل اے ہوتا نا تو شاید وہ زمین اب تک بچتی بھی نہیں تھی، کھا گئے تھے۔ لیکن اکبر الدین اویسی کھانے، لوٹنے، کمانے نہیں آیا ہے۔ اکبر الدین اویسی آیا ہے تو ایسا کچھ کام کر کے جانے کے بعد دنیا یاد کرے کہ ہاں یہ عمارت اکبر الدین اویسی نے بنائی ہے۔ آپ کو اور ایک خوشخبری دوں کہ فلک نما کالج کا جو کیمپس ہے، اسکول کا جو کیمپس ہے، وہاں پر بھی 21 کروڑ روپیہ منظور ہے۔ فلک نما کیمپس میں ڈگری کالج آ رہا ہے لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے، 21 کروڑ روپیز منظور ہوئے ہیں، اس کا جیو نکلا ہے 21 کروڑ فلک نما کے لیے۔ اور پھر چنچل گڑے کے پاس بھی، چنچل گڑے کے سامنے جو جونیئر کالج ہے وہاں پر بھی 10 کروڑ کے صرفے سے ایک عالی شان عمارت بن رہی ہے حکومت کی جانب سے۔ کرکٹ کا گراؤنڈ بھی آ رہا ہے، اسٹیڈیم بھی آ رہا ہے۔ آج ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کس کے لیے؟ یہ کام آپ کے لیے، آپ کے روشن مستقبل کے لیے۔ تو خدا را اپنے صفوں میں ایک مضبوط اتحاد کو پیدا کرو، دوست و دشمن کو پہچانو، منافقوں کو پہچانو جو ہماری صفوں میں مل کر ہماری صفوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال آپ سب سے پھر ملاقاتیں ہوں گی اور جلسے ہوں گے اور خطاب آپ کو سننے کو ملے گا۔ بس آپ سے یہی کہوں گا کہ تعلیم پر توجہ دیجئے۔ آج ہمارے اسکول میں صرف انگلش میڈیم نہیں ہے، ہمارے پاس ایک سلیبس تیار کرے ہیں، مذہبی سلیبس، پہلی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک ہمارے اسکول میں جو آتا ہے وہ قرآن بھی سیکھ جاتا ہے، دعائیں بھی یاد کر لیتا ہے، ترجمہ قرآن بھی ختم کرتا ہے، بخاری شریف کی احادیث بھی ختم کرتا ہے، مسلم شریف کی احادیث بھی ختم کرتا ہے، تاریخ اسلام بھی پورا پڑھ لیتا ہے، سیرت النبی بھی پورا پڑھ لیتا ہے۔ اسکول سے نکلے گا تو اس اسکول سے صرف دنیا کو حاصل کرنے کے قابل نہیں بنے گا بلکہ اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کا پورا سامان اس کے ایمان کو بھی دیں گے، دین کی دولت بھی دیں گے، دنیا کی بھی دولت دے کر ہم بچے کو یہاں سے نکالیں گے 10th کے بعد۔ یہ ہمارا کام ہے، استفادہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے۔ ووکیشنل ٹریننگ ہے، کمپیوٹر کلاسز ہے، مہندی ڈیزائننگ ہے، سب کچھ ہے۔ اور ایک خوشخبری، ایک اعلان کرتا ہوا اپنی تقریر کو ختم کروں گا کہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے مختلف لوگوں کو پیسہ دیا جاتا ہے لڑکوں اور لڑکیوں کو ٹرین کرنے کے لیے۔ کوئی این جی او جیسے خاک طیبہ ہے وہ سوئنگ کی ٹریننگ دے رہے ہیں، مائنورٹی فائنانس کارپوریشن 12,000 روپے میں ایک لڑکی کے ٹریننگ کا پیسہ دیتے ہیں، خاک طیبہ 8,000 روپے لے کر ٹریننگ دے رہی ہے، اس ٹریننگ کے بعد مشین دے رہے ہیں۔ بعض ادارے ہیں ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں، ٹریننگ کے لیے 15,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ بعض ادارے ہیں بیوٹیشن کی ٹریننگ دے رہے ہیں، اس کو 12,000 روپے ایک بچے کو تیار کرنے کے لیے حکومت دیتی ہے۔ تو مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب آپ کے اسکول ہے، آپ بھی اپنے اسکول میں بچیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، تو آپ ایک بچی کو ٹریننگ دیں گے تو حکومت سے ہم 15,000 روپیہ آپ کو دیں گے سینے کا۔ اگر آپ ٹریننگ دیں گے بیوٹیشن کے لیے 12,000 دیں گے، ٹریننگ کے لیے اگر آپ کریں گے تو ہم آپ کو اور 15 دیں گے۔ تو میں نے حکومت سے کہا الحمدللہ اکبر الدین اویسی کا ہاتھ کبھی ایسا نہیں رہا، اکبر الدین اویسی کا ہاتھ ایسا رہا میں تم سے بھی نہیں لوں گا۔
تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس جتنی بچیاں ٹریننگ کریں گی، اگر ایک لڑکی سوئنگ میں ٹریننگ کرے گی، حکومت 15,000 دے رہی ہے اور مشین دے رہی ہے، تو میں نے کہا کہ 7,500 کی مشین جائے 10,000 کی مشین دو، جو بچی میری یہاں ٹریننگ کر لے گی تو اس کو ایسی مشین دو جس میں سوئنگ بھی ہو، ایمبرائڈری بھی ہو، زگ زیگ بھی ہو، ویسی مشین دو، اور اس مشین کے ساتھ ہر بچی جو یہاں سے سیکھ گئی ہے اس کو 10,000 روپے کا چیک بھی دو تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کے سینہ پورنے کا کام کرے۔ آدھار کارڈ اکاؤنٹ ہوگا دے دیں گے۔ بیوٹی پارلر ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہے، بیوٹی پارلر میں جو بھی بچی آئے گی بیوٹیشن کا کورس ختم کرے گی 3 مہینے میں، تو اس کے لیے ایک بیوٹیشن کو ٹرین کرنے کے لیے حکومت 15,000 دیتی ہے۔ مجھ سے بولے اکبر صاحب آپ بھی لے لیجئے 15,000، میں نے کہا نہیں، مجھے 15,000 نہیں چاہیے، وہ 15,000 بھی آپ رکھیے، اور بیوٹیشن کا کورس جو بچی سیکھ جاتی ہے اس کو 50,000 روپیہ آپ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے دیجئے۔ سکھانا میرا کام ہے، سیکھنے کے بعد میں فہرست دوں گا اس لڑکی کے اکاؤنٹ میں۔ اگر کوئی یہاں ہمارے پاس سیکھے گا تو اس لڑکی کے اکاؤنٹ میں 65,000 روپے حکومت دے گی تاکہ وہ گھر میں اپنا بیوٹی پارلر کھول سکے۔ یہ کام پھر زگزیگ کا، اس کا تو ایسا بہت سے ہیں آرگنائزیشن جو معاف کرنا سکھاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اپنے جیب میں بھرتے ہیں، تو یہ لوگ سمجھے کہ چلو اکبر صاحب کو بھی دے دیں گے یہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ ارے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے کہا مجھے نہیں، سکھانے کے لیے مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، سیکھنے والے بچیوں کو دے دو، ان بچوں کو دے دو، ان کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں دے دو تاکہ وہ اپنا کاروبار سیکھ کر خود گھر میں شروع کر سکیں۔ یہ ہم کام کر رہے ہیں، یہ ہمارا، اور اس کام کے ذریعے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ نوجوانوں سے کہوں گا نیک کا سینٹر ہے، جاؤ نیک کے سینٹر میں کچھ حاصل کرو۔ صرف سکھاتے نہیں، نیک میں سکھاتے وقت دوپہر کا کھانا بھی دیتے ہیں، سیکھنے کے بعد سرٹیفکیٹ ہی نہیں دیتے، سرٹیفکیٹ کے ساتھ 24-25 ہزار کی تنخواہ کی نوکری بھی دیتے ہیں۔ کیوں نہیں جاتے؟ صرف زندہ باد زندہ باد نعرے لگاتے، ہمارے آگے پیچھے پھرنے سے زندگی ختم ہو جائے گی۔ ارے جاؤ اپنی زندگی کو اچھا کرو۔ نیک کا سینٹر ہے، یا پوچھو سلیم صاحب سے، سیٹوین کا سینٹر ہے، یہاں پہ ٹریننگ نہیں ہے۔ ارے ہم کر رہے ہیں کام، فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ اس قوم کی مدد نہیں کرتا یا اس شخص کی مدد نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد کرنے کے لیے نہیں اٹھتا۔ صرف بیٹھے بس، ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ بیٹھے ہیں بس اور منہ کھول کے بیٹھے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کہیں سے منہ میں کچھ ڈال دے، آ جائے، گر جائے۔ ہمارا عالم یہ ہو چکا، اگر کہیں سے منہ میں دانا گر گیا تو اس کے بعد بھی ہماری قوم بولے گی ارے بھائی یہ سخت ہے، ذرا چبا کے ڈال دو منہ میں۔ ارے ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، جدت کرنی پڑے گی آپ کو۔ کیا اکبر الدین اویسی اگر آج ہندوستان میں جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اکبر الدین اویسی کے نام پہ ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو کیا یہ عزت، یہ شہرت، یہ طاقت کیا راتوں رات مل گئی؟ نہیں ملی۔ اس شہرت، اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہم کو گولیاں کھانی پڑی، ہم کو جیلوں میں جانا پڑا، مصیبت اٹھانی پڑی، اپنی زندگی کو قربان کرنے کے بعد آج اس منزل پہ آئے ہیں۔ راتوں رات منزل پہ نہیں آئے۔ خدا را اس بات کو سمجھو، خدا را اس بات کو سمجھو نوجوانوں۔ کب تک 200-400 روپے کے لیے ان کے پاس ان کے پاس بھاگو گے؟ اپنے پیروں پہ کھڑے رہو۔ مواقع ہے، استفادہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ۔ اگر نہیں اٹھائیں گے تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ یہ عمارت ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ سوئنگ کے کلاسز ہیں، مجھے سمجھانے کے لیے بولے اکبر صاحب 100 مشین دے دیں گے آپ کو، لے لیجئے۔ میں نے کہا مجھے کوئی مشین نہیں ہونا، میرے پاس ہی 500 مشین پڑے ہیں۔
آپ غور کریے کہ کس طریقے سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کو خوش کر دو. ارے ہم کسی سے لے کر خوش ہونے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم ہماری قوم کے لیے کچھ کر کر ان کو دے کر خوش ہونے والوں میں سے ہیں. تو یہی چیز کو سمجھیے. یہ اتنی عمارت ہے, کمپیوٹر سینٹر ہے, اتنے اچھے کمپیوٹر ہیں. کمپیوٹر کے لیے اعلان کرا, کوئی نہیں آئے کمپیوٹر سیکھنے کے لیے, بند کر دینا پڑا. اب بڑا کتب خانہ آ رہا ہے, ایسا کتب خانہ آ رہا ہے کہ اسلامی کتابیں, تاریخی کتابیں, سائنس کی کتابیں, زبردست کتب خانہ اوپر آ رہا ہے. بچوں سے کہوں گا کتب خانے سے استفادہ اٹھاؤ, پڑھو, علم حاصل کرو, نالج حاصل کرو. آج یہ عمارت جو بنی ہے یہ میرے لیے نہیں ہے, میری نہیں ہے, یہ آپ کے سنہری مستقبل کے لیے بنائی گئی عمارت ہے. استفادہ اٹھائیے. بیوٹی پارلر ہے, آؤ یہاں پہ ٹریننگ کر لو. صرف کچھ 500 یا 800 روپے کے وہ کٹ لانے پڑتے ہیں ٹریننگ کے, بیوٹیشن کورس کے. 800 روپے کے کٹ لا لو. نہیں, ہم نہیں لاتے. ارے 800 روپے کے کٹ لاؤ, سیکھ جاؤ, سیکھنے کے بعد 65,000 روپے ملیں گے. نہیں آتے. کئی دن تک بند پڑا تھا بیوٹی پارلر, کمپیوٹر سینٹر بند پڑا. ارے کیوں نہیں استفادہ اٹھاتے؟ خدا را میری آپ سے درخواست ہے, درد مندانہ اپیل ہے, موقع ہے, استفادہ اٹھاؤ, فائدہ اٹھاؤ. ایک عجیب و غریب ہے, دوسرے حلقوں میں کوئی کرتا نہیں تو شکایت ہوتی ہے. اس حلقے میں ایک آدمی کر رہا ہے تو کرنے والوں کو شکایت ہے کہ اس کام سے فائدہ نہیں اٹھاتی عوام. یہی چندران کو خدا استفادہ اٹھائیے, فائدہ اٹھائیے. کامیابیوں پر نئے دانوں کو روشن کیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی, ہماری سب کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے بچے جتنے بھی 10th کا امتحان لکھ رہے ہیں, انٹرمیڈیٹ کا امتحان لکھ رہے ہیں, ایم سیٹ یا نیٹ کا امتحان لکھ رہے ہیں, یا گریجویشن کا امتحان لکھ رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی طلباء و طالبات کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے, اور درجے کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی شادیاں کروا دے. ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو نیک بنائے, ایک بنائے, ہم سب کے دلوں میں دوسرے کے لیے محبت کو پیدا کرے, ایک دوسرے کے دکھ کو, درد کو سمجھنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے. ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. اللہ سے دعا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرمائے. اے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے مجلس کے قائدین کی حفاظت فرما. اے اللہ صدر مجلس کو صحت عطا فرما, لمبی عمر عطا فرما. اے اللہ سارے مجلس کے جو سرگرم کارکن ہیں, خدمت گزار ہیں, اے اللہ تو ان کو نیک توفیق ہدایت کے ساتھ ان کو عوام کی صحیح طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما. اے اللہ تو ہماری خدمات کو قبول فرما, ہمارے کام کو قبول فرما, اور ہم کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. اے اللہ دنیا آج ہم کو رسوا کرنا چاہ رہی ہے, منصوبوں کے ساتھ ہم کو منتشر کرنا چاہتی ہے. اے اللہ ایسے ان اور ایسے سازشی ذہن رکھنے والوں کے سازشوں کو ناکام بنا دے, ناکام بنا دے, اور ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.